अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद रज़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक अहम मेहमान होंगे इस शो पे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया हमारे साथ यहाँ बैठने के लिए। बस सीधी बात है, तो ये जो हमारी शख्सियत आज इस शो पे है, ये एक वेटरन पॉलिटिशियन है J&K स्टेट के। इनका एक अहम किरदार रहा है यहाँ की सियासत में और अभी भी चालू है। हम बात कर रहे हैं गुलाम हसन मीर साहब का, जो इस रियासत की सियासत में पिछली 3 दहाइयों से बड़े एक्टिव रहे हैं। ही इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट। और ये हर वक्त, चाहे ये रूलिंग पार्टी में हो या रूलिंग पार्टी से बाहर हो, हमेशा ये चार्ज रहते हैं अपनी जो इनकी सोच है वो लेके सियासत में। तो हम वेलकम करेंगे गुलाम हसन मीर साहब का इस शो में। अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम है इस शो में। ये हार्ड टॉक नहीं है, ये सीधी बात है, स्ट्रेट टॉक, इसमें हम दिल की बातें करेंगे। सर सबसे पहले मैं आपके सियासी कैरियर के बारे में जानना चाहूँगा कि हमारे सामने को, हमारे नाज़रीन को पता चले कि आपका सियासी कैरियर कहाँ से शुरू हुआ। हाउ डू यू व्यू योर पॉलिटिकल जर्नी? देखिए, ब्रीफ में ही मैं ये बताऊँ आपको, मैं एक ऐसा सियासी बंदा हूँ जो पॉलिटिकली सेटिस्फाइड है। पॉलिटिकल सेटिस्फाइड ये कि जिस वक्त मैंने आँख खोली, माहौल देखा, फिर इसमें सियासी तौर रोल प्ले करने की कोशिश की, मैं देखता हूँ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ ना भी हुआ, लेकिन अपनी जगह सेटिस्फेक्शन है कि मैं उन सियासी लोगों में से हूँ जिसको ये नहीं है कि मैं सियासत में आकर कुछ नहीं कर सका। ये मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। देखिए, सियासत में मैंने 1976 में शमूलियत की। चूँकि उस वक्त एक नया ट्रांजिशन यहाँ की सियासत में आ चुका था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर थे, 75 में उन्होंने फिर से रायशुमारी छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शमूलियत की थी। ये वही पीरियड था और उसी वक्त मैं भी उसी सियासत में आ गया, क्योंकि उस वक्त शेख साहब का आना एक नया यहाँ इमोशनल यूफोरिया था कि शेख साहब आ गए हैं, तो मैंने भी सियासत ज्वाइन की। तो जाहिर सी बात है 83 में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन की, या वो मेन स्ट्रीम में वापस आए रायशुमारी छोड़ के? आपका कनेक्शन था रायशुमारी? मेरा रायशुमारी के साथ नहीं था। मैं छोटा था, स्टडी करता था, उसके साथ नहीं था। जब वो मेन स्ट्रीम में आए तो मैंने उस वक्त मोहतरम बेग साहब और इनको चिट्ठी लिखी कि जो आपने ये स्टेप लिया, ये बड़ा ही कायदाना कदम है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। क्योंकि यहाँ जो सियासी तौर 1953 से 53 से जो सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चली, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और उसके असरात जब आप देखेंगे वो अब भी बराबर मौजूद हैं। अगर यहाँ के मुक़्तदर सियासतदान सही रास्ता, सही दिशा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाएंगे, तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी तरह से दुनिया के बेहतरीन और तरक्की याफ्ता लोगों से किसी तरह कमतर होंगे। मगर चूँकि जो 53 की सियासत शुरू हुई, जो तनावपूर्ण माहौल हुआ, उसी के असरात फिर दूसरी सिमत में मिलिटेंसी में आ गए। तो उससे जम्मू कश्मीर को हर सतह पर नुकसान उठाना पड़ा। और मेरा हमेशा से ये रहा कि जब तक हम
یہ پیریڈ بہت کم ہوتا ہے زندگی کا، لگتا ہے بہت بڑا، یہ ہم لڑنے، جانیں ضائع کرنے، اپنے آپ کو خراب کرنے میں استعمال کریں، یا امن اور شانتی سے اپنے لوگوں کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ اور میرا ہمیشہ سے سیاست میں یہ رہا کہ ہمیں لوگوں کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو ایشوز ان کی ترقی، ان کی خوشحالی میں رکھنا ڈالتے ہیں، ان ایشوز کو دور کرنا۔ اور آپ دیکھیں گے جس وقت میں 1983 میں الیکشن جیتا میں نے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ، 1984 میں ہم نے بغاوت کی ڈاکٹر فاروق کے خلاف۔ پہلا الیکشن آپ نے جیتا این سی کی ٹکٹ، 83 میں۔ پھر آپ غلام احمد شاہ کی جب آپ نے بغاوت کی اس کی حکومت میں منسٹر بھی بن گیا۔ وہی میرا کہنے کا مقصد ہے، 1984 میں جب ہم نے بغاوت کی، پہلے میں اس بغاوت کا آپ کو معنی سمجھاؤں، بغاوت کیا تھی؟ جی سر، ویری امپورٹنٹ، اس کو کبھی کسی نے ایکسپلین نہیں کیا ہے۔ دیکھیے 83 میں جب الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں کانگریس نے نیشنل کانفرنس کو آفر کیا تھا ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے۔ نیشنل کانفرنس نے نہیں مانا، ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس وقت کی نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ جو تھی میں سمجھتا ہوں میچور نہیں تھی۔ الیکشن جب ہوا، الیکشن کے دوران جذبات کو اتنا ابارا گیا، طوفان بپا کیا، اور 3 چیزوں پہ ہم نے اس وقت الیکشن لڑا۔ ایک لڑا کہ ہمیں 370 کو بچانا ہے، 370 بچانے کو ہم اس وقت کہتے تھے کہ چیف سیکریٹری لوکل ہونا چاہیے، ڈی جی پی اپنا ہونا چاہیے، اور چیف جسٹس اپنا ہونا چاہیے۔ یہ تھا 370 کانسیپٹ، 370 کا کنسیپٹ یہ تھا۔ اس وقت بھی میں کہوں، آج بھی میرے اپنے بھائیوں سے یہ گزارش ہے، جب آپ یہ ایسے سلوگنز دیتے ہیں، کیا یہاں کی کوئی جماعت ایسا کر سکتی ہے؟ جب تک نہ سینٹر کا ساتھ ہوگا، جو مرکز میں رولنگ پارٹی وہ ہوگی۔ ایک طرف سے آپ نے یہ نعرہ دیا جو آپ از خود نہیں کر سکتے تھے، دوسری طرف سے جو رولنگ پارٹی ہندوستان کی تھی اس سے نبرد آزما ہوگا۔ کس حد تک سیاسی طور I don't object، لیکن اس وقت اندرا جی یہاں گول باغ میں تقریر کر رہی تھی، انہوں نے کچھ نیشنل کانفرنس کے کیا نام میں ان کو دوں، کیا غلط کیا، وہ بالکل ننگے رہے اندرا جی، جبکہ اندرا جی نے اس وقت کہہ دیا کہ ہم نے اتنا بڑا پیسہ بھیج دیا، یہاں ابھی بھی لوگ ننگے ہیں۔ اس نے ریسپانس دیا۔ یہ سوچئے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا مذاق، نیشنل انٹرسٹ بھی اپنی جگہ، پالیٹکس کے اصول بھی اپنی جگہ، یہ کہیں پرسنل بھی بنتا ہے۔ تو دلی میں یہ بات گنی کہ یہ دیکھنا پڑے گا، جو ہی یہاں نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی، انہوں نے دلی والوں نے بنایا پلان چیف جسٹس کو ٹرانسفر کرنے کا۔ کیوں یہاں کیا ہم نے یہ ایک اہم جز ہے، اسمبلی جو ہی لگی، فاروق صاحب اور اس کے لا منسٹر تھے ہنڈو صاحب، انہوں نے فاروق صاحب نے حسب دستور یہ کہا اگر انہوں نے ایسا کیا خون کی ندیاں بہیں گی۔ اس کے لا منسٹر نے کہا وہ تو کر نہیں سکتے ہیں، یہ آئینی پوزیشن ہے، آئینی پوزیشن نہیں توڑ سکتے۔ 2 دن گزر گئے تو فاروق صاحب ایز چیف منسٹر ہاؤس کو انفارم کرتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف جموں کشمیر مفتی بہاؤالدین ہیں، ان کو آسام تبدیل کیا گیا ہے، کیرلا سے وی وی خالد کو یہاں چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پڑھا تو معاملہ ختم۔ جب مجھے موقع ملا، ان دنوں یہ سیکورٹی سینیریو نہیں تھا، میں لال چوک میں سے گزر رہا تھا ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ سے،
تو وہ آ گیا فاروق صاحب ادھر سے چیف منسٹر، خود ہی یہ ٹویوٹا گاڑی چلا رہا تھا اور ایک گاڑی سیکورٹی کے پیچھے ہوتی تھی، یا آج کا تم تراک نہیں۔ اس نے مجھے دیکھا یا رک گیا، اس نے کہا مجھے گلمرگ آنا ہے، آپ بھی چلو، میں چلا اس کے ساتھ۔ میں پولیٹیکلی کانشیس پولیٹیکل ورکر تھا، میں نے اس سے یہی کوشچن پوز کیا، میں نے کہا فاروق صاحب ہم نے الیکشن اس بات پہ لڑا، کل ایسا واقعہ ہوا، آپ نے کہا خون کی ندیاں، میں اس سے نہیں ہوں، لیکن اگر ہنڈو صاحب نے یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن تک کیوں نہیں پہنچا دیتے؟ فاروق صاحب کا کہنا تھا ارے یار ہم کیا کہا تھا، ہمیں سٹینڈ دکھانا تھا اپنا اور کچھ نہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے پاؤں سے زمین کھسک گئی، کیا ہم یہ جذباتی سیاست، اتنا دھوکہ، اتنا فراڈ؟ تو میں بدل ہو گیا۔ آج کی ڈیٹ میں ہم اس کو کہیں گے یہ جملہ تھا، میں کانشیس پولیٹیکل، میں نے پہلے لفظ استعمال کیا، میں کانشیس پولیٹیکل ورڈ تھا، اس سے مجھے بڑا چوٹ لگ گیا۔ میں نے پہلے میں نے چندی لورا پہنچ کے اس کو مجھے چھوڑیے، میں گھر جانا ہے، کیونکہ میں ٹوٹلی پریشان ہو گیا۔ راستے میں پیدل ہی چلتا تھا، میں راستے میں سوچ رہا تھا مجھے استعفیٰ دینا چاہیے۔ پھر سوچا میں استعفیٰ دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیٹ واز مائی ان پالیٹکس، دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا بن گیا؟ جب میں نے اس میں سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو مجھے یاد آیا کہ دوران الیکشن میں گھوما پھرا ہوں اپنے ایریاز میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کے کتنے مشکلات ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ اب میں یہ جنونی سیاست اس کو چھوڑ دوں گا، انسٹیڈ میں اب ڈیولپمنٹل پالیٹکس بھی آؤں گا، اینڈ دیٹ از دا بگننگ آف ٹرانسفارمیشن آف مائی پولیٹیکل کیریئر۔ اور تب سے آپ دیکھیں گے ہر وقت میرا جو پولیٹیکل نظریہ ہے وہ لوگوں کی ترقی، امن وغیرہ کے ساتھ ڈیولپمنٹل پالیٹکس۔ پھر کیوں میں اس میں ایک اور کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں نا، اس دور کے بعد تو پھر جب میں نے یہ بنا لیا کہ اب مجھے ڈیولپمنٹل پالیٹکس کرنی ہے، تو میں نے کیا ایک پروگرام ٹنگ مرگ میں، ایک جلسہ، فاروق صاحب کا وہ چیف منسٹر تھا۔ ان کو ایک خوبی تھی کہ لوگ ان کے نام پر ہی آتے تھے، نام سن کے آتے تھے۔ جلسہ اچھا کیا، وہاں پہلی بار میں نے ڈیولپمنٹل ایجنڈا چیف منسٹر کے سامنے رکھا، اور اس نے ہر آئٹم پہ کہا پیسے نہیں، پیسے نہیں، پیسے نہیں، کیونکہ اس نے جو پالیسی شروع کی تھی، جو مرکز میں سرکار تھی، مرکز کی سرکار کے خلاف، انہوں نے وہ دوسری جو اس وقت کی جماعت بن گئی تھی اپوزیشن کی، یہ اس کا حصہ بن گیا تھا، تو کانگریس کا اپنا طریقہ تھا، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تو یہاں چوکنگ پوزیشن ہو گئی تھی۔ تو ایک سوال بن گیا، کانگریس بھی چاہتی تھی فاروق کو ہٹانا، کیونکہ میں نے کہا نا جو اس نے کردار نبھایا تھا الیکشن کے دوران، وہ ننگا پن دکھایا تھا، ان میں بھی یہ تھا کہ اس کو سبق سکھائیں گے۔ یس، اور ہمارے لیے یہ تھا، جو نئے نمائندے آئے تھے، ہمارے لیے یہ سوال تھا، ایک تو آپ نے کہا ایموشنل پالیٹکس کی باتیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، وہ آرٹیکل 370 بچانے کی بات بھی، ڈیولپمنٹ کی بات بھی نہیں، تو پھر آپ کے ساتھ ناتا کیا؟ تو ہم نے ہاتھ ملایا غلام احمد شاہ کے ساتھ اور اس کو اوور تھرو کیا۔ یہ آپ نے آپ کی کہانی بتائی، کیسے ڈس اپوائنٹ ہو گئے فاروق رجیم سے، لیکن وہ باقی کیسے جڑی؟ دیکھیں میرے کہنے کا مقصد نا یہ تھا نا، ایک پرنسپل ہی ہو گیا تھا، جب آپ اس سطح پر بھی جو یہاں کا ایموشنل سلوگن تھا آرٹیکل 370 بچانے کا، اس پر بھی جب جتنی جذباتی سیاست آپ نے کی تھی، جس وقت وہ آپ کے ہی دور میں ختم ہو رہا تھا، یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پروٹیکٹ دیٹ واز ون۔ سیکنڈ، ڈیولپمنٹ بھی نہیں، تو ہر ایک ایم ایل اے کی یہ شکایت تھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو ایک پوائنٹ بن گیا، فوکل پوائنٹ بن گیا جس کے گرد لوگ گرے۔ پھر جب غلام احمد شاہ ہے، اب کوشچن یہ ہے، اگر ہم نے اس وقت بغاوت کی، کیا وہ بغاوت پھر بارآور تھی یا نہیں تھی؟ اگر آپ آج بھی کسی سے یہ سوال کریں گے غلام احمد شاہ کے دور کا،
اس وقت کاش غلام محمد شاہ کی سرکار ہوتی. True, that's the fact. That means for the first time جو لوگ اس وقت نیشنل کانفرنس سے ٹوٹے, نیشنل کانفرنس سے نکلے, انہوں نے پروڈکٹیو گورننس کا نقشہ کھینچا اور عملاً وہ اپنایا. اور جو لوگ وہ تھے ان سبوں کو آج بھی آپ دیکھیں گے پولیٹیکلی ایکٹیو, پولیٹیکلی اسٹرانگ لوگوں سے جڑے ہوئے. دیٹ مینس جہاں جموں کشمیر کی سیاست میں ایموشنل دوسری چیزیں ہیں, وہاں یہ جو ڈیولپمنٹل پالیٹکس ہے اس کا اپنا رول ہے, اینڈ پیپل ایکسیپٹ اٹ, پیپل آر ناٹ ریجیکٹنگ اٹ. Developmental politics is playing very active role. It has its own role. It has its own role. At times, emotions do take place. ساری کنٹری میں, سارے ورلڈ اوور یہ فینومینا ہے. لیکن جموں کشمیر کی سیاست میں میرا ماننا ہے کہ ڈیولپمنٹل پالیٹکس کا بھی ایک اپنا رول ہے. اگر سارا رول نہیں لیکن ایک اپنا رول ہے, اہم رول ہے. Sir, who has been your political, وہ اپنی personality, despite being ideologically different, irrespective of political affiliation, جس نے آپ کو impress کیا ہو؟ دیکھیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی, کلی طور تو جب میں دیکھوں جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, آئی ایم ناٹ دیٹ مچ امپریسڈ. بٹ جب میں سیاست کی بات کرتا ہوں, یہاں کے چیف منسٹرز کی, میں جی ایم صادق سے امپریس ہوں. دیکھیے, جی ایم صادق کا کیا ہو, ہی واز فار رول آف لا. وہ سیاسی گنڈا گردی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. حالانکہ میں ان دنوں چھوٹا تھا, لیکن سیاسی گنڈا گردی وہ نہیں کرتا تھا. اس نے یہاں انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے, لائک یہ الیکشن کمیشن. یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا یہاں آ گیا, لیکن میں آپ سے بتاؤں اس سے پہلے جو الیکشنز ہوتے تھے جموں کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون بنا کون نہیں بنا. شوڈنٹ وی گیو کریڈٹ کہ پہلی بار آپ کو جب صادق صاحب کے دور میں آپ نے الیکشن یہاں لڑا 67 کا شاید یا 72 کا شاید, تو کتنے اپوزیشن کے آ گئے؟ پہلی بار آئے. گو کہ اس کو بھی ہم فیئر الیکشن نہیں کہتے ہیں ڈاٹ اینڈ تک, لیکن پہلی بار اپوزیشن نے یہاں جنم لیا. ایک سسٹم کے تحت الیکشن, ایک سسٹم کے تحت الیکشن. کریڈٹ ٹو صادق صاحب. یس. آپ 3 بار ایم ایل اے رہی ہیں, آپ نے اپنا سیاسی کیریئر ڈیفائن کیا. ناظرین نے سنا ہوگا کہ یہ ریئلی ایک اسٹرانگ پالیٹیشین رہی ہیں, آج بھی اسی جذبے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اینڈ ہی از ریئلی فار دا ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ. ڈیولپمنٹل پالیٹکس میں مجھے لگتا ہے ان کی اسپیشلٹی ہے. تو پہلے آپ عوام نیشنل کانفرنس میں تھے, دین بغاوت ہوئی, آپ اے این سی میں آئے, عوامی نیشنل کانفرنس منسٹر بنی, اس کے بعد آپ پی ڈی پی میں آئے. یہ ٹرانزیشن, اس ٹرانزیشن کے بعد, کیونکہ عوامی نیشنل کانفرنس آج بھی زندہ ہے, تو کیا وجہ ہوئی آپ کا وہاں سے نکل؟ یس سر, بریفلی آپ بتائیے. دیکھیے, جس وقت It's not hard task. نہیں, جس وقت ہم یہ غلام محمد شاہ کی حکومت گری, اس وقت میں غلام محمد شاہ کی سخت مزاجی کو ہی اس حکومت کی گراوٹ کو قرار دیتا ہوں, ورنہ حکومت شاید نہیں گرتی. شاید پولیٹیکل سینیریو بھی ڈیفرنٹ ہوتا پولیٹیکل کے ساتھ. وہ چلا گیا. پھر جب 86 کے بعد نیا الیکشن 87 میں آیا, غلام محمد شاہ اے این سی چلا رہے تھے. میرے پوچھنے کے بنا ہی اس نے ہمارا اعلان بھی کیا تھا کینڈیڈیچر کا بھی. ہم نے ڈیفائی نہیں کیا, لیکن ایک طرف سے اعلان کیا ہم الیکشن لڑیں گے, کینڈیڈیٹس کا اعلان بھی کیا. 2-4 دن کے بعد خود ہی وڈرا بھی کیا. میں نے کہا الیکشن
کا فیصلہ نہیں لیں، نہ کینڈیڈیچر کی بات واپس لینے کا بھی نہیں. اب کہاں پارٹی رہی، کیا رہا؟ تو نتیجتاً رہا ہم نے انڈیپینڈنٹ لڑا. اس وقت میرے پاس یہ سوال تھا کہ میں نے ڈیولپمنٹ سے بڑا ابھی ینگ میں تھا، جذباتی پالیٹکس کے خلاف سٹینڈ ہو گیا تھا. ادھر سے میرے مقابل ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیخ صاحب کا بیٹا آیا تھا. اگر میں الیکشن نہ لڑتا یہ لگتا کہ میں بھاگ گیا ڈر گیا. مجھے معلوم تھا میں نہیں جیتوں گا، لیکن پریزنسی نہیں دکھائی. میں نے دانت ان کے کھٹے کر دے. دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، یہ کہتے تھے ضمانت ضبط ہو جائے گی. اس وقت میں نے این سی نے 14,500 ووٹ، میں نے 10,500. تھن مارجن ایز انڈیپینڈنٹ، وداؤٹ اینی سپورٹ، وداؤٹ اینی پارٹی. کیا دیٹ مینس جو میرا پہلا کہنا تھا کہ ڈیولپمنٹل پالیٹکس ہیز اٹس اون ٹیکرس دیٹ پرووڈ دیئر. آپ کا کانسیپٹ صحیح ثابت ہوا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح بات ہے اور میں چلا. تو نتیجتاً پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا. اسی کے ساتھ پھر جب ہم آگے بڑھے، یہ 87 کی بات ہے، پھر یہاں سے ملٹنسی شروع ہو گئی. 89 سے ملٹنسی شروع ہو گئی. تو ساری سیاست ختم ہو گئی. پھر 96 تک سیاست ختم ہو گئی. 96 میں نے شاید 96 میں پھر میں نے الیکشن لڑا. اس بار انڈیپینڈنٹ. جی سر. اور کیا بتاؤ، 1500 ووٹوں سے ہارا. اور اس وقت وہ الیکشن خود ہی آپ جانتے ہیں کیا خیال تھا، کیا بنا تھا. I don't want to explain that. That means کہ لوگوں اور میری اس میں فرق نہیں آیا. تو اب سوال یہ تھا کہ ہم کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو نہیں. 96 کا الیکشن میں نے کانگریس کی ٹکٹ پہ لڑا. ناٹ انڈیپینڈنٹ کیونکہ پھر ہم نے مفتی سعید بھی جنتا دل وغیرہ کے ساتھ تھا. ہم نے یہاں پھر کہا کانگریس اکٹھے ہم نے جوائن کیا. آپ کو معلوم ہے کانگریس ورسز نیشنل کانفرنس کیا پوزیشن تھی. لیکن اس وقت بھی میرا جو تھا شاید میں نے 1200 ووٹوں سے ہارا تھا ٹوٹل. تو اس کے بعد جب ہم کانگریس میں رہے مفتی سعید اور یہ اس وقت یہ تھا کانگریس کی اپنی نیشنل انٹرسٹس یہاں ہوتی ہے. ہم چاہتے تھے اپوزیشن کا رول کرنا، لیکن ہائی کمانڈ کا تھا کہ فاروق کو آگے چلنا ہے، اس کے ساتھ اس کو چلنے دیجیے. ہم نے کہا جب ہم لوگوں کی بات نہیں کریں گے، اپوزیشن کا رول نہیں نبھائیں گے، ہاؤ وی کین سروائیو. یہ ون وے ٹریفک تھا. تو ہم نے اس وقت پی ڈی پی بنائی. یس سر، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. پی ڈی پی کیسی بنی؟ یو آر فاؤنڈر ممبر. ناٹ اونلی فاؤنڈر ممبر. جی. یہ آئیڈیا مفتی سعید صاحب کا نہیں تھا. اس وقت مفتی صاحب نہیں ہے، یہ شاید غلط لگے گا، لیکن اس کی بیٹی موجود ہے. جی. اس سے اگر آپ پوچھیں گے ہی واز نیور فار اے ریجنل پارٹی، کیونکہ اس نے اپنا ٹائم دیا تھا کس کے ساتھ، نیشنل پارٹیز کے ساتھ. ہی واز ناٹ ایکسیپٹنگ دس کے ریجنل پالیٹکس. لیکن میرا تھا کہ یہاں سیاست میں امپورٹنٹ جو بات ہے، ہمیں جموں کشمیر کی سیاست میں کیا ضرورت ہے. میرا اس میں یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے اس کو توڑ کرنے کے لیے ایک آلٹرنیٹیو کی ضرورت ہے. وہ صرف لوکل آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے، لوکل پارٹی. دلی سے نہیں آ سکتی ہے پارٹی یہاں. دوسرا میرا اس میں یہ تھا اگر نیشنل کانفرنس ایک خاندانی جماعت ہے، لیٹ اس ہیو اے ڈیموکریٹک آلٹرنیٹیو. تھرڈ، یہ جو ایموشنل پالیٹکس نیشنل کانفرنس کرتی ہے، لیٹ اس ڈو ریئلسٹک پالیٹکس، ریئلزم کی بات کریں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا پی ڈی پی نے اس وقت جو ایشوز اٹھائے، ٹھیک ہے جذبات بھی کچھ، لیکن کچھ پریکٹیکل. اس وقت جو
ملیٹنسی یہاں پر تھی. ملیٹنسی کی جو ڈیلنگ ہوتی تھی, ملیٹنسی کے اگینسٹ ڈیل کرنے میں, اس میں کامن مینس سفر ہو رہا. That is what I was going to ask you, sir. اس میں پی ڈی پی جماعت آگے آئی, اس نے اس کا توڑ کیا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بنی لوگوں میں. سب سے پہلے جو پی ڈی پی کا کانسیپٹ تھا, it was your concept. یس, مفتی صاحب کو دیکھیے میں بتاؤں, مفتی صاحب واز نیور فار اٹ. ایک واقعہ بتاؤں, آج ہم ہرمین میں ہمارا ایک پروگرام تھا, شپین سائڈ میں. زیادہ کارکن کیا ہوتے ان دنوں, جلسے کیا ہوتے, شاید 50-60 لوگ تھے. It was not possible that time to assemble people. اب مفتی صاحب کی ایک عادت تھی, وہ جلسے میں اس کی خواہش ہوتی تھی انر غلام حسن میر سب سے پہلے تقریر کرے. کیوں وہ کہتا تھا کہ ہی گیوز سم لائن, پھر اسی پہ بلڈ ہوتا تھا. جوک میں ہی بتاؤں, محبوبہ کی یہ ہوتی تھی, آپ یہ لوگ آپ کو زیادہ چیئرز کرتے بیچ میں. وہاں میں نے کنسپٹ آف دس لوکل پارٹی دیا ہرمین میں. ساتھ یہ ہوگا, آپ کو غلام نبی میر لسجن ہے, اس کا بیٹا ہمارے ساتھ کیمرہ لے کے تھا. وہاں جب میں نے تقریر کی لوکل کنسپٹ, اس کو اتنا اپلاز ملا, اٹ فورسڈ مفتی سعید ٹو ریکنسیڈر ہز ہارڈنس. لگا کہ نہیں کچھ اس کے غلام نبی میر لسجن کے بیٹے سے آپ پوچھ سکتے ہیں, اس نے اسی دن باپ کو کہا کہ یہ شاید یہاں ریجنل پارٹی بنے گی کہ غلام حسن میر نے آج ایسے کیا, اس کا یہ ہو گیا. تو بن کے دیٹ واز نیڈ آف دا آور. میں اس وقت بھی کہتا ہوں, مجھے کوئی نہیں ہے کہ وہ غلط فیصلہ, وہ صحیح فیصلہ تھا. پھر آپ کا ایک اور سوال ہو سکتا ہے, وائی یو لیفٹ دا پارٹی نا پی ڈی پی کیوں چھوڑا؟ نہیں, وہ نیکسٹ پہلے پی ڈی پی کو بھی, پی ڈی پی کی ہی بات کر رہا ہوں نا. پی ڈی پی جب بنی تو اس میں کہیں بتاؤں کہ جس وقت ہم نے الیکشن لڑا 2002 کا, اس وقت گراؤنڈ پہ نیشنل کانفرنس کے خلاف ریزنٹمنٹ تھی ان کی گورننس پر. مثلاً یہی ٹاسک فورس ہینڈل پراپرلی نہ کرنا. اور اس وقت ہماری یہ آواز اٹھی, بات چیت کرو. اٹ واز ٹیکن. اور دوسری بات یہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ بہت بڑے واقعات اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا کیا ہے. اس وقت بھی ہم نے صرف 16 سیٹیں لی. کانگریس نے ہم سے زیادہ لی تھی, شاید 18 یا 20. نیشنل کانفرنس کو بھی اس وقت 28. اس وقت بھی نیشنل کانفرنس سے سوال کیجئے, آپ نے کیوں سٹیک نہیں کلیم کی؟ There's a question. اگر پہلے انڈیپینڈنٹ سام اور کانگریس مل جاتے تو سٹیک کر لیتے, دیٹ واز اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن ان سے آج بھی یہ سوال ہے کیوں نہیں سٹیک کلیم کی؟ کیوں؟ نہ فاروق صاحب تھے اسمبلی میں, نہ عمر صاحب تھے. تو یہ وہ نا گھریلو پالیٹکس میں جواب خود لوگ ڈھونڈیں گے, سٹیک ہی نہیں ہوئی کلیم. They chose to sit in opposition. تو یہ سوال ہے. میں یہ بتاؤں, کچھ باتیں ہوتی ہیں, مثلا فاروق صاحب, اس نے حکومت فارمیشن سے پہلے میرے ساتھ بات کی, چاہا میرے ساتھ بات کرنے 2002 میں. تو یہاں بات میں نے نہیں کی. جب ہم دلی گئے, جب کانگریس کے ساتھ بات چیت تھی, میرا اس وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, باز اڑ گیا, یہ سارا تھا, میں بھی گیا. تو وہاں جو دولت فاروق صاحب کا دوست ہے,
اس نے مجھے فون کیا، آپ آئے، میں نے کہا شام کا ڈنر میرے ساتھ کیجیے. میں گیا ڈنر کرنے شام کو. ابھی میں بیٹھا ہی تھا تو فاروق صاحب آ گئے. اچھا ادھر ہی فاروق صاحب نے کیا بات کی، میرے سے وہ اچھا نہیں لگتا، میں کیا کہوں. تو اس کا یہی ایک سوال تھا پہلے کہ کیا کیا آپ نے، حکومت بنائیں گے؟ میں نے کہا ہو گیا فیصلہ حکومت بنانی. تو پھر اس نے مجھے کچھ ایڈوائسز کی. فاروق صاحب. اوکے. تو میں نے کہا بن گیا ایک ماحول. اس وقت بھی میرا تھا کہ اگر پی ڈی پی سرکار میں آئی تو ڈیموکریٹک پروسیس شوڈ بی دیئر. جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. یو ریکال پی ڈی پی کے دور میں ہی غلام حسن میر واز دا ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ منسٹر. ایک بار پہلے 78 یا کبھی الیکشن ہو گئے تھے سری نگر کارپوریشن اور جموں کارپوریشن کے. کبھی تمام میونسپلٹیز کے الیکشنز نہیں ہوا کرتے تھے. فار دا فرسٹ ٹائم یو ول فائنڈ غلام حسن میر ایز ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ منسٹر. الیکشنز ہو گئے. ہاں آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو مفتی صاحب، ہی واز آلسو فیورنگ. اگر وہ فیور نہ کرتا کیسے ممکن تھا. لیکن مجھے یاد ہے جب یہ ایشو بن گیا، کشمیری پنڈتوں نے یہ ایشو اٹھایا کہ اگر آپ الیکشنز کرائیں گے وہ کہاں ووٹ ڈالیں گے. تو اس میں لگا تھا کہ یہ الیکشنز ڈیفر ہو جائیں گے. میں سری نگر میں تھا، مفتی صاحب نے مجھے فون کیا فوراً ادھر آ جاؤ جموں. میں جموں گیا. اس نے کہا یہ الیکشن نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس میں ایشوز آ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں گیا میڈیا میں نے کہا اس میں ووٹر کا سوال ہی نہیں، یہ ریزیڈنشل اسپیسیفک ہے. جو جہاں ہو جہاں جس کو سیوک ایمینٹیز کی ضرورت ہے. میں نے اس کو پالیٹیسائز نہیں کیے ہونے دیا. میں نے کہا نالی کا مسئلہ ہے، کوچے کا مسئلہ ہے، اس کو بڑی سیاست کے ساتھ جوڑنا کیا ہے. ہمیں لوگوں کو اپنے ایشوز حل کرنے کے لیے امپاور کرنے کی ضرورت ہے. پھر دلی گئے. دلی میں نے ایکسپلین کیا اگر کوئی اس وقت اس کا الیکٹورل رول جو ہوگا میونسپلٹی کا وہ علیحدہ ہوگا الیکشن جو اسمبلی یا پارلیمنٹ الیکشن اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. یہ ہوگا ریزیڈنس اسپیسیفک. اور میری بات چلی کیونکہ اس وقت میری بات کو بھی سمجھا جاتا تھا اس کا جو ہے انٹرسٹ ہے، اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں سوچتا. تو پہلی بار یہ الیکشنز ہو گئے. پھر بی جے پی نے کیے تھے، پھر انہوں نے بھی وہ چھوڑ دیے، نہیں ہو رہے ہیں الیکشن. اور مجھے پورا یقین ہے نیشنل کانفرنس کے بھی الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. ان کے ایم ایل ایز کچھ نہیں عمر صاحب کی چلے گی یا کسی کی چلے گی. دے آر نیور فار گراس روٹ ڈیموکریسی. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کے ایم ایل اے مثلاً اس وقت آپ دیکھیں گے پنچایت کا بڑا سسٹم گورنر راج کے وقت میں انٹرفنس کچھ نہیں ہوتی تھی. دیہ مجلس ہوتی تھی، یعنی گاؤں کی لوگ ملتے تھے، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کون کام کرنا تھا، پھر پرائیورٹائز کرتے تھے. ایم ایل اے کا اس وقت بھی اس پہ رول نہیں ہے، لیکن انہوں نے رول کارو کیا ہے. اب جو ایم ایل اے کے منہ سے نکلے وہی ہوتا ہے. کہاں رہی جمہوریت، کہاں رہا پنچایت راج. اور اس چونکہ ایم ایل ایز کا اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہاں گراس روٹ ڈیموکریسی نہ ہو، تو جست حد تک ان کو چلے یہ الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. یہاں پر ایک نہ ایک بہانہ گراس روٹ میونسپلٹی میں کبھی یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. کتنے لوگ بنتے 80 ریپرزنٹیٹیوز آف دا پیپل. مثلا میں پنچایت کی بات کرتا ہوں جہاں کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں. جب آپ آج کل گاؤں میں جاتے ہیں جو پچھلے کچھ سال یہ پنچایتیں بنی، آپ دیکھیں گے رورل ڈیولپمنٹ میں کتنا تھرسٹ آیا ہے. لیکن پھر یہ ختم ہو جائے گا. یہ نہیں چاہیے. سر ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پی ڈی پی کے رول میں ہے کہ پہلی بار انہوں نے الیکشن جیتا ہے، پہلی بار پارٹی بنی، پہلی بار الیکشن جیتا اور پہلی بار میں ہی حکومت بھی.
وہ آئی ان کے ہاتھ. ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ LOC ٹریڈ اسٹارٹ ہوا. اس بارے میں آپ نے واٹ واز دا کنسپٹ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ؟ دیکھیے میرے صاحب بتا اسی بات کرتا ہوں. یہاں ہماری پرابلم ہے یہ کشمیری سائیکی میں ہے. ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کے حد اختیار میں نہیں ہوتی. مثلا کل کا الیکشن ہو گیا, نیشنل کانفرنس نے آپ کو کیا کہا, ہم 370 واپس لائیں گے, بتایا نا الیکشن میں, اسٹیٹ ہوڈ واپس لائے. میں کشمیری لوگوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کہتے ہیں نا ہم کشمیری لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. میں سوال کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے, عزیزوں سے, نیشنل کانفرنس کو آپ نے مینڈیٹ دیا, اس کے حد اختیار میں کیسے ہے یہ واپس لانا؟ یہ اسمبلی کے حد اختیار میں یہ لائیں گے واپس, تو پھر کیوں آپ کو پہلے بتاؤ نا کیوں ان پہ اعتبار کیا؟ یہ میرے پڑھے لکھے نوجوانوں سے بھی سوال ہے, کیا کرتے ہو؟ بی جے پی کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں, بی جے پی کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن دینے والے وہ ہیں. ان کو آپ نے کہا ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اسٹیٹ آ جائے گی؟ آپ کا خیال ہے کہ نہیں آئے گی؟ میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا اٹ از دیئر سویٹ ول. جب وہ چاہیں جیسے وہ چاہے ہو سکتا ہے, یہ آپ تک نہیں ہے. یہی ہے یہاں کی سیاست کی سب سے بڑی بات. آپ وہ چیزیں کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے جو آپ کے حد اختیار میں نہیں ہے, جو کسی سے کروانے کی ضرورت ہے. جس طرح 83 کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہم 370 پہ میں یہ چاہتے ہیں, جب دلی نے نہیں چاہا نہیں ہوا. دس از وائر اے ڈفرنس از ٹو بی میڈ. نہ تقریریں کرنا علیحدہ بات, ٹیبل بجانا علیحدہ بات, زور سے بولنا علیحدہ بات. پریکٹیکل تو یہی ہے نا, پریکٹیکل باتیں. یہ ہم جموں کشمیر کے لوگ یہ نائسٹیز نہیں سمجھتے ہیں. ہم جس نے یوں بازو اٹھایا زور سے تقریر کی, ہم اس کی فدوی ہو گئے. پریکٹیکل اس کا کیا ہوگا؟ وی ڈونٹ انٹرٹین دیٹ. LOC ٹریڈ بھی یہی بات ہے. Who is the state government to do anything with it? To tell me. یہ انٹرنیشنل مسئلہ, دو ملکوں کے درمیان مسئلہ. تیرا کیا میرا کیا؟ ٹھیک ہے, we were at the helm of affairs, تو we are there. چونکہ مفتی صاحب چیف منسٹر تھے, ہی گاٹ ارلی نوٹس آف اٹ, تو اس نے بورڈ لگوائے مظفر آباد روڈ اتنے کلومیٹر, یہ کلومیٹر. دیٹ از پالیٹکس. That was not PDP concept at all. دیکھیے میں بتاؤں, جس وقت واجپئی صاحب اور ادھر آ گئے, جب انہوں نے تقریر کی, اس میں ایک رول یہ ہو سکتا ہے, ایک میٹنگ مفتی صاحب کی صدارت میں ہم نے کی. اس میں تھا, مظفر حسین بیگ تھا, شاید اس میں نعیم بھی ساتھ تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں. اس نے کہا کیا, اس وقت میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ جو ہم نے بات چیت کی بات کی, اگر اس وقت ہم پروجیکٹ یہ کریں کہ پاکستان سے بات چیت کرنے کی بات, اگر یہ واجپئی جی یہاں سے بات کریں, دیٹ ول گو اے لانگ وے. چونکہ اس وقت جو سسٹم تھا, یو نو دا سسٹم سے جب یہ بات گئی, سسٹم نے یہ ایکسیپٹ کیا. پھر جب واجپئی آیا, واجپئی نے یہاں یہ بات کی کہ وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو, یہ یہاں سے ہی شروع ہو گیا. تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر ہم نے وہ بات چیت کی بات کی شروعات کی, چونکہ اس وقت ورلڈ میں یہ ایٹماسفیئر بن چکا تھا, دونوں ملکوں پہ دباؤ تھا کہ ذرا یہ رشتے ٹھیک کرو, کمپرومائز کرو, آگے چلو. ادھر سے بھی بات ہوئی, ادھر سے بھی بات ہوئی, رزلٹ نکلا, PDP والے خوش قسمت نکلے, ان کے دور میں ہو گیا تو ہوا. حالانکہ کہنا نہیں چاہتا تھا, وہ ہر سال 60-70 ہزار لگتے ہیں.
اسی کو انہوں نے اس طرح آرٹیکولیٹ کیا کہ نوجوان نے سمجھا مجھے آج تک کبھی نوکری نہیں ملی، شاید اب ملنے والی۔ اب میں انہی سے سوال کروں، اب 6 مہینے سے 8 مہینے ہو گئے، وہ لاکھ نوکریاں کہاں گئی؟ یہاں شک ڈالا گیا ہے ہمارے ذہنوں میں، باہر سے لوگ آئیں گے تو وہ آپ کو ختم کریں گے۔ لیکن میرا ماننا ہے کوئی باہر سے نہیں آئے گا یہاں انویسٹ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں امن نہیں ہے۔ کوئی انویسٹر یہ نہیں چاہتا ہے کہ جہاں حالات ٹھیک نہ ہوں، امن نہ ہوں، وہاں انویسٹ کریں۔ بہت سارے نوجوان ایون بزرگ بھی جو کشمیر کے جیلوں میں کئی سالوں سے بند ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ what should be done to help them to get released؟ جو اتنا خون خرابہ یہاں ہوا، جیلیں بھری گئی، قبرستان بھرے ہوئے، کہیں نہ کہیں یہ اب رکنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی ٹیک اپ کیا تھا۔ کشمیری پنڈت مائیگرنٹس جو ہیں، ان کا ایشو جب سے یہاں حالات خراب ہوئے 90 سے، تب سے پینڈنگ ہے۔ ہر جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے، حکومت کرتی ہے، وہ ان کو لے کے سیاست کرتی ہے، ریٹرن آف کشمیری مائیگرنٹ پنڈتس، ریسپیکٹیبلی ود ڈگنیٹی، لیکن کبھی ہوا ہی نہیں۔ جب یہاں کی سائیکی کشمیری پنڈت کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا نہیں سوچتی ہے، وہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے بڑا سفر کیا، اپنے گھر سے ہی بے گھر ہو گئے۔ جو ماحول اس وقت بنا تھا، ایسا تھریٹ پرسیپشن پیدا ہوا کہ ان کا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا، ہوا۔ کیونکہ یہ سارا جو یہاں کا ماحول ہے، یہ سارا ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہی نہیں۔ کہیں بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک انیشیٹو ہم لیتے ہیں، وہ انیشیٹو پھر ڈیریل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کشمیری پنڈت یہاں سے کون کسی کو لائف کی گارنٹی دے سکتا ہے؟